बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। पहला तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे वो नई या फिर पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के जो बयान है उसने एक नया महाज खोल दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ सेनेट और जब हम नेशनल असम्बली की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कवानीन मंजूरी की एक फैक्ट्री में ये पूरा फ्लोर तब्दील हो चुका है। मंजूर होने वाले जितने भी कवानीन हैं उस पर मुल्क का प्रेसिडेंट अपना क्या रिएक्शन शो करेगा ये जानने की कोशिश करेंगे, और इनमें से कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं और इनके क्या मुज़म्मरात मिल सकते हैं साबित होंगे, इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ जो खुफिया इदारे हैं उनके लामहदूद इख्तियारात, वो जब जहाँ जिसको चाहेंगे बग़ैर वारंट छापा भी मारेंगे, जगह पर पहुंचेंगे, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जुर्माना तो है मगर कैद तो यकीनी तौर पे पक्की बात है कि कैद भी होगी। अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है इस पर सिवाय नून लीग के बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आखिर क्यों तिलमिला उठी हैं, इसके अंदर ऐसा है क्या, उसकी मुकम्मल तफसील भी आपको बताएंगे। और 3 रुपए फी मुरब्बा गज के हिसाब से जमीन सरीना होटल की मुझे इंट्रो तो आ जाती है 3 रुपए में हमारा भी कोई इस तरह की बात नहीं जाए। संजीदगी से इंट्रो देती हूँ, आप मुझे हंसा दिया आपने। अब मैं फिर दोबारा संजीदगी की तरफ आती हूँ। आमिर साहब मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने कहा कि सेनेट है या नेशनल असम्बली है, ऐसा लगता है एक फैक्ट्री है जो कवानीन मंजूर कर रही है, बनाई जा रही, मैं कहूँगी बनाई जा रही फैक्ट्री का यही एक तासुर होता है। हुकूमत कहूँ या नून लीग कहूँ, चाहती क्या है, ये एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है इनका? ये फैक्ट्री का इस्तिहारा ना अब बात आगे जा चुकी है। आप इसको कह लें कि ये एक गस्टापो किस्म का निज़ाम लाना चाह रहे हैं। नाज़ी जर्मनी में वो गस्टापो फोर्स होती थी जो कि हर चीज़ पे बिला उसके जिसको मर्जी उठा लें, बंद कर दें, गोली मार दें, जो मर्जी कर लें। ये हमारे यहाँ मुल्क में अंदर पहले ही एक बहुत बड़ा मसला है और ये कई दहाइयों से चल रहा है कि दस्तूर है, कवानीन है, मगर वो लोग उठाए जाते हैं, लोग गायब होते हैं। अरशद शरीफ को बेचारे को शहीद कर दिया, अभी इमरान रियाज का पता ही नहीं है, उसके बच्चे रोते फिर रहे हैं कि इतने महीने हो गए उसका पता ही नहीं है। तो पहले ही और अदालतों के पास जाते हैं तो अदालतें बेबस नज़र आती हैं, वो बुलाती हैं तो वो एक किस्म का होता है कर लो जो करना है, जो है ना बिल्कुल जो है ना। सबसे बड़ा इसके ऊपर जो सवाल है हमारे जो, क्योंकि लॉ के सबसे बड़े निगहबान जो हैं, मुहाफिज हैं, वो अदालतें होती हैं। अदालतों का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोल इसके अंदर है, उस पर बाद में आएंगे। मगर ये एजेंडा इसका बड़ा सिंपल है कि इसके बाद से ये कभी इम्कान इस बात का नज़र आ रहा है कि पहले तो काफ़ी शक है कि ये पता नहीं इलेक्शन इतने ज़्यादा इशारे आ रहे हैं कि टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, उन पे भी बात करेंगे। ये CCI का इशू और मरदमशुमारी का इशू, ब्ला ब्ला, काफ़ी सारे इशूज हैं, उस पर तफसीलन बात करेंगे। मगर अगर हो भी जाएंगे तो होने से पहले अगर कोई जो उसका एजेंडा फॉलो किया जाएगा उसमें PTI को दफन करना है। इन शॉर्ट PTI को जो दफन करना है ना, तो अगर उनको दफन किया जाएगा, यानी कि अगर उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, चेयरमैन को गिरफ्तार कर दिया जाएगा या नाअहल किया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने एक अपना दुर्फितनी छोड़ी है कि उन्होंने ये नोटिस इशू कर दिया है PTI को, जनाब आपने ना अपने इलेक्शन नहीं करवाए। यहाँ कौन सी पार्टी है जिसके अंदर फेयर इलेक्शन होते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है अगर उन्होंने वो जवाब देंगे कि उन्होंने उसके नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया। तो मगर ये है कि वो कोई जमानतों से आधे लोग जेल में पड़े हुए हैं, सुबह किसने इलेक्शन करवाना है, तो वो एक मज़ा खेज़ बात है। पर संजीदा बात ये है कि अगर ये ऐसा हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, पार्टी बैन हो जाएगी, किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, लोग उठाए जाएंगे, तो ये इन कवानीन के बाद कोई चूं की आवाज़ नहीं निकलेगी। जो ज़रा सा चूं करेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। पहले ही ये सिलसिला जारी है। अब इसके बाद ये कानून की सूरत में ये हिस्सा बना दिया गया है। तो हम जिस दस्तूर को 1973 को समझते थे किसकी एहसास है, उसकी बुनियाद है जिसके ऊपर ये मुल्क खड़ा हुआ है, तो ये वो पाकिस्तान नहीं इसके बाद इन कवानीन के बाद रह जाएगा। ये जो कवानीन पास किए जा रहे हैं कि उसके बाद वो किसी को भी, वो उनके पास ये इख्तियार होगा, कानूनी इख्तियार आ जाता है कि वो किसी को भी उठा लेंगे, कोई भी बहाना इसमें से बना के। इतनी ज़्यादा गुंजाइश दी गई है।
اور آپ اور ہم بھی اگر جو یہ ہمارے سے ریلیٹڈ بھی خاص طور پہ یہ 2-3 قوانین ہمارے سے ریلیٹڈ ہے کہ سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے, الیکٹرانک بھی آ جاتا ہے, پرنٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے, یہ جو پروٹیکشن آف پرسنل ڈیٹا, ای سیفٹی ایکٹ, پھر پیکا ایکٹ ترمیم, اور آج جو انہوں نے پیمرا ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ, ان سب پہ تفصیل بات کرتے ہیں. یہ ساروں میں میڈیا بھی زد میں آتا ہے کہ آپ بھی, میں تو کوکنگ شو کر لوں گا, آپ بھی سوچیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. آپ مارننگ شو آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, آپ مارننگ شو کر سکتی ہیں. یہ بالکل ان قوانین کے تحت ہمیں بھی بولنے نہیں دیا جائے گا, آواز بالکل بند ہو جائے گی. تو یہ قسم کا آپ سمجھ لیں برما میانمار بنا رہے ہیں یا بنگلہ دیش ماڈل ہے. میانمار میں تو چلو ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں تو ایک مارشل لا ہے. بنگلہ دیش میں بھی سینا واجد جو ہیں وہ پچھلے 15-20 سال سے وہاں پہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, پھانسیاں لگا دی جاتی ہیں. بالکل اس کی بڑی کنٹرولڈ قسم کی وہاں پہ کی جمہوریت ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس قوانین کے بعد تو کوئی جمہوریت نہیں رہ جاتی. پہلے بھی کافی سوالات تھے. اس کے بعد جو اب یہ دیکھیں نا کیا ہوا کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے 27 جولائی کو 24 اور 28 جولائی کو 29 بل پاس ہوئے ہیں. اس کے بعد سینٹ میں 24 جولائی سے اب تک جو ہیں 13 بل منظور ہوئے ہیں. تو 15 دن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ کورم میں بنیادی ضرورت ہے کہ 1/4 کم از کم سے کورم پورا ہوتا ہے. ایک مذاق ہے کہ 342 کا ہاؤس ہو, اس میں 15 لوگوں کی موجودگی میں یہ بل پاس ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے ہیں. اور وہ ہیں جس کی گرفت میں یہ صرف پی ٹی آئی نہیں آئے گی, یہ بچہ جانتا ہے. ان میں سے کافی سیاستدانوں کو بھی احساس ہے کہ یہ بھی اس کی گرفت میں آئیں گے. فی الحال ان کو کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو دفن کر دیں, ورنہ جو ہے نا ان کو اپنی جان مال سانسیں سب کچھ خطرے میں لگتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ذرا قطع کلامی کی معافی عامر صاحب, میں آج کچھ لوگوں کو سن رہی تھی, وہ یہ منطق پیش کر رہے تھے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بن رہا ہے, 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا تھا وہ سابقہ میں آئے گا. اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا. یہ ریٹروسپیکٹیو ایکٹ نہیں ہے ان کا. یہ ان کا جو آئندہ جب دیکھے نا اس وقت جو ہو گیا, جو ثانیہ ہو گیا, اب اگر گرفتاری ہوتی ہے یا اب کوئی جرت کرتا ہے کسی قسم کی بھی مزاحمت کرنے کی, تو یہ جو 1 درجن کے قریب جو قوانین ہیں وہ ڈائریکٹلی آئین کے ساتھ متصادم ہیں. تو عدالتوں کا تو میں نے کہا نا ہمیں کوئی امید نہیں رہ گئی. 1 سال کے اندر جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے کہ نیب کی ترامیم سے لے کے اب تک جو ہے نا یہ 90 دن کے الیکشن, اس کے بعد اور ان کے پاس پروسیجرز کے بل, اور وہ پڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ہمت ہی نہیں ہے. سو ان کی طرف سے ہمیں امید نہیں رہے گی. مگر یہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ 10 کے قریب کیسز, تو اس کے بعد تو پھر یہ سارا کچھ ایزیلی تفصیل میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ پہلے ہی آپ دیکھیں اتنے زیادہ بل آئے ہیں 54 کہ حساب لگانا بھی مشکل ہوتا ہے. مگر 1 درجن کے قریب ہیں جو کہ متصادم ہیں, جن پہ ہمیں بہت تشویش ہے. آف کورس آرمی ایکٹ پہ بڑی بحث چل رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق سیویلینز پہ نہیں ہوگا, اور اس کے اندر کافی ٹرمز ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے ڈیفائن نہیں کی گئی, ویگ ہیں. تو کنٹونمنٹ ایکٹ کے اندر وہ جو ہے بہت اختیارات لیے ہیں, ڈی ایچ اے کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں, اس کے اندر آئندہ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر یہ جو پروویژن آف پرسنل ڈیٹا ایکٹ ہے کہ آپ کے پرسنل انفرادی جو حقوق ہیں اس کے اوپر یہ بہت بڑا ایک قسم کی قدغن ہے. پھر ای سیفٹی بل تو ایک مذغہ خیز ہے جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کا کوئی پاکستانی شہری جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں کسی قسم کی, فرض عمل امیزون کی میں نے مثال دی اور نیٹ فلکس کی دی کہ آپ ان کو اپنا ڈیٹا نہیں دیں. ان سے کہہ رہے ہیں بڑی کمپنیوں سے جن کی ہم نے بڑے کریڈٹ لیا کہ امیزون کو پاکستان میں لائے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں ایک طرح بجٹ میں کہ ان کو مراد دے رہے ہیں کہ ہماری ای کامرس بڑھے. انڈیا جو ہے میرا کوئی 60-70 ارب ڈالر جو ہے ای کامرس میں کماتا ہے, ہمارا بھی 1-1.5 بلین ہو گیا شاید. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی
یہ قدمت لگا رہے ہیں، ایک بیوقوفانہ قسم کا یہ ہے۔ شکر ہے کہ انسداد دہشت گردی انتہا پسندی کا جو بل ہے وہ سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، پر ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کسی وقت اس کو لے کے آ جائیں۔ مدر آف آل بلز، جو سب سے مدر آف آل بل ہے جس کے اندر الحمدللہ کنسنسس آواز نہیں نکلی، پی ٹی آئی سمیت کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، وہ توہین پارلیمنٹ بل ہے جس کی زد میں الحمدللہ ہماری عدلیہ بھی آتی ہے، خاص طور پہ آتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ اس میں ہے کہ جی خاص طور پہ ذکر بھی ہے کہ جج حضرات بھی بلائے جا سکتے ہیں اور ان کو آنا پڑے گا، عدالت پہ سمن کیے جا سکتے ہیں اور پولیس کو کہا جائے گا ان کو لے کے آؤ، اور 6 مہینے کی قید ہوگی، جج بھی وہ ہوں گے، جوری بھی وہی ہوں گے، ایکسیکیوشنر بھی وہ ہوں گے، اور اپیل کا حق بھی ان کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد جی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اوپر بھی سوال آتے ہیں۔ پھر آج جو 2 بل خاص طور پہ آئے ہیں ہمارے سے ڈائریکٹلی میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں، انسانی حقوق سے اور آئین کے اندر دیے گئے بنیادی حقوق سے، اس کے متعلق جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے، یہ ہم نے اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ یہ مختلف جو اہم بل ہیں 1 درجن کے قریب جن کے اوپر سوالات ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے، کس کو ایک ہاؤس نے پاس کیا ہے، کس کو دونوں ہاؤسوں نے پاس کر دیا ہے، کون سے بل مکمل ہو گئے ہیں اور تیار ہیں پریزیڈنٹ کے پاس جانے کے لیے، تو وہ سٹیٹس دکھا سکیں۔ یہ ایک مکمل لسٹ چل رہی ہے کہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ابھی جو ہے، ابھی اس کو قومی اسمبلی نے آج منظور کر دیا ہے، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ بس کی تھوڑی سی ناظرین سارا دن اس کے اوپر پروگرام سنتے رہے ہیں، مگر میں صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ 100 سال پرانا قانون تھا، اچھی بات ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے تھا، مگر امپروو کرنے کی بجائے اس کو اتنا خوفناک شکل میں کر دیا ہے کہ اس کے اندر انٹیلیجنس ادارے آئی بی سمیت بغیر وارنٹ کے کسی بھی فرد مقام یا فرد کی تلاشی لے سکیں گے۔ تلاشی کے دوران خفیہ اداروں کو طاقت کے استعمال کا اختیار بھی ہوگا، تو مرضی کریں، ہمارے پیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خفیہ ادارے شک کی بنیاد پر، صرف شک کرنے پہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ کئی ملکوں میں، امریکہ میں فار ایگزامپل 9/11 کے بعد بڑے سخت قانون آئے، مگر وہ اتنا اس کا مس یوز کا کم رپورٹس ہیں۔ یہاں ہمیں یہ پرابلم رہتی ہے کہ یہ قوانین مس یوز ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر کے وکٹمائزیشن ہوتی ہے، آپ اپنے مخالف جو آپ سے نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کو آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، مقدمے کرتے ہیں۔ تو یہ اختیارات پہلے ہی چیکس کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہ تمام اداروں کے اوپر ریگولیشن نہیں ہے، چیک نہیں ہے، پہلے ہی وہ اس کو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں ان اختیارات کو۔ اب جب اختیارات بڑھا دیں، قانوناً ان کو یہ طاقت دے دیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ بالکل، آپ کنٹینیو کیجیے گا، مجھے ویلکم کرنے دیجیے جی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو صاحب نے میں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سائرہ صاحب، تھینک سو مچ۔ آپ کی طرف آتے ہیں، پلیز کنٹینیو۔ جی، میں سائرہ بانو بھی، میں یہ تو وہاں پہ موجود بھی تھی پارلیمنٹ میں، اور میں ان کو سن بھی رہا تھا، ٹی وی پہ یہ بڑی کھل کے بات کرتی ہیں، ان سے ویو لیں گے، مگر ناظرین کے لیے میں ذرا اس کی ڈیٹیل شیئر کر لوں کہ اس کے بعد اس کو جو ہے قومی اسمبلی نے پاس کر دیا ہے، سینٹ نے شکر ہے اس کی مخالفت کی ہے، تھوڑی سی چند آوازیں نکلی ہیں اور وقتی طور پہ قائمہ کمیٹی کے پاس بھیج دیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ دوبارہ کس شکل میں آتا ہے اور اگر پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور آئی بی کو بھی وسیع، ISI کو تو ہیں ہی ہیں، آئی بی کو بھی وسیع اختیارات دے دی گئے ہیں، یعنی کہ سویلینز کے اوپر بھی اختیارات یہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ انٹیلیجنس افسران، مخبروں اور ذرائع کی شناخت ظاہر کرنے پر 3 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر ایک جو بڑی خطرناک چیز ہے کہ دنیا بھر میں ایک بیسک پرنسپل ہے، میکسم ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے قانون کا کہ آپ قتل بھی اگر عمدن اور غیر عمدن ہو، آپ اگر جان کے کریں یا آپ سے ہو جائے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو قوانین بنائے جاتے ہیں کہ کسی کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے۔ اس کے اندر میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ انٹینشنل اور ان انٹینشنل جو ہیں، آپ نے چاہے جان بوجھ کے یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس میں تفریق نہیں کی گئی، اور اس میں مجرم تصور کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ جو شناخت کرنے پہ لیٹ سے کہ ہمیں کوئی یہاں یہ عام عادت ہے، آپ کسی ایمبیسی سے نکلے نا، باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہم پوچھ لیں نا آپ کا ہے، وہ اپنا غلط ایجنسی بتاتے ہیں، کبھی اپنی ایجنسی کا اوریجنل نام نہیں بتاتے، اور غلطی سے کوئی ہم کہہ دیں جی فلانی ایجنسی کا ہے تو وہ شناخت کرنے پہ وہ کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ پھر
ایف آئی اے کو مزید دے دیا کہ سربراہ جو ہیں ایف آئی اے کے تحقیقاتی ٹیم میں دیگر احساس اداروں کو افسران شامل کرنے کے مجاز ہوں گے، اور جو ہے الیکٹرانک ڈیوائسز، ڈیٹا، معلومات، دستاویزات کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکے گا۔ ابھی اس کے اندر یہ ہے کہ الیکٹرانک یا اس طرح کی یہ جو ہمارے ہاں لیک ہوتی رہتی ہیں آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رولنگ ہے، اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ وہ کس صورتحال میں 1 2 3 4 ہوگا تو یہ ایڈمیسیبل ہوگا۔ اب یہ ڈائریکٹلی میرے خیال میں تو یہ سپریم کورٹ کے اور آئینی کافی حقوق ہے جس سے متصادم ہے۔ پھر یہ کہ خودکار آلات یا ڈرون کی مدد سے ممنوع علاقہ کا جائزہ لینے پر پابندی ہوگی۔ ممنوع کوڈ زیادہ ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ میرا خیال تو یہ تمام چینل جو ہیں کل ان کے آدھے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اس وقت بھی تصویر چل رہی ہے تمام چینلز پہ، یہ پارلیمنٹ کی، پی ایم ہاؤس بھی بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے، صدارتی محل بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی ڈرون کے ذریعے فوٹیج روز ہی چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں عامر صاحب وی لاگرز اور بلاگرز جو ہیں وہ بھی قانون کے اسی دائرے کے اندر آئیں گے؟ ان کی ریگولیشن ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہونی چاہیے، مگر یہ ایک جس طریقے سے ہم سائرہ بی بی سے پہلے اس کے اوپر کامنٹ اور جنرل ایک کامنٹ لے لیتے ہیں، پھر ہم جو ہماری جو پیمرا ڈائریکٹلی جس کی گرفت میں ہم آتے ہیں اس پہ بعد میں کریں گے۔ جی بہت شکریہ سائرہ بی بی آپ کو جوائن کرنے کا۔ آج سنتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ پہلے بھی بڑے دلیرانہ طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، ذرا اوورآل ایک ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ ایک جو ایک دم ایک پورے 54 درجنوں کے بل پاس کر دیے اس اجلت میں، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ السلام علیکم۔ میں بالکل دیکھ رہی ہوں کہ جماعتیں بیٹھی ہوئی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی علمبردار کہتی ہیں، عوامی نمائندے کہتے ہیں، مجھے ان بل کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک جس طریقے سے یہ آپا دھاپی میں ہبڑ تبڑ میں لگ رہا ہے کہ کوئی جانے کا ٹائم ہے، کوئی وہ جیسے مال غنیمت یا سامان اٹھا کر بھاگنے کا ٹائم ہے، کچھ اس قسم کی ان کی سچویشن لگ رہی ہے۔ 54 بل 1.5 سال تھا آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں نے یہ بل لے کر آنے تھے۔ یہ جو آپ نے ابھی کچھ یہ جو سیکرٹ ایکٹ کی بات کی، یہ کل پیش ہوا تھا، کل میں اسمبلی میں نہیں تھی، آئی تھاٹ کہ آج یہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بل جو پیش کیے ہیں آج بھی، جو دوسرا بل تھا وہ اس میں مینشن ہی نہیں تھا۔ وہ جو ہمارے سامنے کاغذات رکھے جاتے ہیں اس میں بلوں کا پیش کرنا، اس میں یہ کوئی بل کا ذکر ہی نہیں تھا، نہ بل کی کاپیز مہیا کی گئی تھی، اور لاسٹ تک میرے خیال میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کاپی مانگ رہی تھی، وہ جو ہوتے ہیں کہ ایک کاپی مہیا کر دیں۔ تو اتنی کون سی جلدی تھی جو انہوں نے بحث بھی نہیں کی؟ اور جو آپ نے بات کی ہے، میں ابھی ایک پروگرام میں یہی بات کر کے آ رہی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جہاں پر اتنا سکیم ہوتا ہے کہ یہاں پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جب کوئی آتا ہے یا کچھ اس طرح، تو وہ واٹس ایپ پہ میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک گروہ وہ فعال ہو گیا ہے اور آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں اور بنا شناخت کے کسی کو آنے نہ دیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے گھر میں دندناتا ہوا گھسے اور میں اس سے کیا شناخت مانگوں گی؟ مطلب ہم تو شناخت بھی نہیں مانگ سکتے۔ کراچی میں تو ہوتا ہے کبھی نقلی پولیس کی وردی میں پکڑے جاتے ہیں۔ ابھی کے پی کے میں ایک مجھے نہیں پتا کیپٹن یا کرنل کسی وردی میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا کہ وہ اس وردی سے پکڑ کے لوگوں سے بتا لے رہا تھا۔ تو مجھے کیا پتا کہ میرے گھر میں کون آیا ہے کہ جس نے آ کے پسٹل رکھ کے اور میرے سارے گیجٹس بھی لے لیے اور ساری ڈیوائسز لے لی اور مجھے اٹھا کر لے کے گئے۔ اور اگر سائرہ بی بی آپ نے شکایت کی کسی ایجنسی کے بندے کی تو اس کو شناخت کرنے پہ، اس کی شناخت کو ظاہر کرنے کے اوپر جو ہے 3 سال قید اور 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا، سیکشن 4۔ تو ماں مجھے بتائیں کہ میں پھر کسی توہین کے مرتکب نہ ہو جاؤں؟ مطلب تو پھر یہ کیا ہے کہ میں شکایت نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میرے گھر میں کوئی بھی گھس سکتا ہے، اس کو میرے پہ شک ہوگا، یعنی کہ دل میں نے کسی لیے برا سوچا تو کیا پھر اس کو وہ انتشار کے زمرے میں آ جائے گا؟ میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ یہ بندہ مجھے زہر لگ رہا ہے، وہ تاثرات میرے چہرے پر آ رہے ہیں، تو میں اس میں بھی مطلب وہ ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو سمجھ، میں دیکھیے اب مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی ممبر یہاں پر آتا ہے نیکسٹ ٹائم کو اس کو نہیں وہ ہوتا کہ آیا وہ الیکشن جیت بھی سکے گا، نہیں جیت سکے گا، مگر یہ کون سے گڑھے کھود کر جا رہے ہیں؟ یا ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ قانون ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، یا یہ اتنی 2/3 ایکسرے سے آئیں گے کہ اس کو واپس سے ریورس کر لیں گے؟ بھئی خدا کے واسطے صرف آپ یہ بتا دیں کہ سانس بھی لینی ہے، کتنی لینی ہے، وہ کوانٹٹی بتا دیں۔ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں تو بہت اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہی ہوں
کہ مجھے کسی کو میری نیت پر شک ہوا یا کسی کو ایسا لگا کہ میرا کوئی ایسا عمل ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ آپ جس طرح کی دلیرانہ باتیں کرتی ہیں تو یہ جو صرف اس وقت آپ تقریر کر رہی ہیں یہ آخری چند تقریریں کر لیں آپ بھی اور ہم بھی, اس کے بعد یہ باتیں اگر کریں گے اور یہ قانون اگر پریزیڈنٹ صاحب نے پاس کر دیا اور عدالتیں اس پہ چپ رہیں تو اس کے بعد وہ صرف جس طرح آپ نے خود فرمایا ابھی کہ کوئی بھی آئی بی کا بندہ بغیر وارنٹ کے کسی وقت بھی کسی مقام پہ بھی آپ کی تلاشی بھی لے سکتا ہے اور شک کی بنیاد پر جو ہے گرفتاری کا مجاز ہوگا. نہیں یہ کوئی دیکھیے نا, اب جس وقت اب یہ آڈیو لیکس کا بھی تھا, اب میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ آپ اپنی فرینڈ سے بات کرتے ہیں, میں اپنے دوست سے بات کرتی ہوں, میں تو ہر پارٹی کے لیے بات کر لیتی ہوں. ہم تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوں گے تو ہم کوئی برا بھلا بھی بول لیتے ہیں, کوئی تنقید بھی کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ کیا فون کو بھی نہ ہاتھ لگائیں, اپنے گھر میں ڈر کے بیٹھے رہیں کہ میرا کوئی ایسا عمل, اور یہ جی فون الیکٹرانک میڈیا یا فون آپ کے خلاف ثبوت ہوگا. تو ابھی یہ جو جج صاحب کا ایک وہ چل رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی ہے اور اس پہ بولا کہ نہیں جی ان کا کانٹینٹ یا ان کا ہیک ہوا ہوا ہے. مجھے کیا پتا, میرا واٹس ایپ کے اوپر آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ میرے نام سے کچھ چل رہا ہو. ابھی میرے 6-8 فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں جس میں اداروں کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, پتہ نہیں کس کس کو للکار رہی ہوں. میں تو 10 اپلیکیشن دے چکی ہوں, یعنی کہ اس کی بیس کے اوپر جب تک مجھے اٹھا لیں 4 دن بعد تصدیق ہو, 4 دن بعد میں واپس آؤں گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ آخری دفعہ بس سب کچھ سمیٹ سماٹ کے 25 یونیورسٹیاں بنانے کا وہ مال سمیٹ کے جتنا بھی انہوں نے سمیٹنا تھا جو انت کر دیے ان لوگوں نے. جو کے پی کے میں ہو رہا ہے, نگراں حکومت جو وہاں پر وہ کر رہی ہے, یہ سب کچھ کر کے ان کا جانے کا ارادہ ہے یا کوئی مجھے نہیں پتا کہ یا صدارتی نظام لا کے پھر یہ وہ مطلق العنان حکومت بنائیں گے, کیا کریں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں پھر میں فردر بریک کی طرف جاؤں گی. ذرا ہمارے ناظرین کو, آپ کو تو ظاہر ہے پتہ ہے, ذرا سمجھا دیں کہ نارمل اگر اس طرح کا خاص طور پہ اتنے حساس بل تو چھوڑیں, عام بل کے لیے کوئکلی ذرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کوئکلی. جی دیکھیں جی, بل آتا ہے, پھر بل اس کے بعد وہ پیش ہوتا ہے, اگر اس کو وہ پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے پھر وہ بل پیش ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب اس پہ اجازت دیتے ہیں بحث کرنے کی. اگر اس کو کسی نے اپوز کر دیا یا کمیٹی میں بھیج دیا, اس کے بعد وہ کمیٹی میں بحث ہو کے پھر یہاں آتے ہیں, پھر سینٹ میں جاتا ہے. ایسی کون سی مصیبت تھی کہ نہ اس کے اوپر بحث ہوئی, نہ ہمیں پتا, نہ ہمارے پاس کوئی پیپر, آپ نے وہ کر دیا. تو اسپیکر صاحب نے بہت برا کیا. مجھے تو آپ یقین نہیں کریں کہ اس سے تو وہ سنجرانی صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ ٹیبل نہیں کروں گا, اور سینیٹرز کی وہ میں ان کی ہمت کو داد دیتی ہوں کہ ان پارٹیز والے وہ کھڑے ہو گئے. اور 15 میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جب لاسٹ ٹائم, بس جلدی سے ٹائم نہیں لوں گی, کہ جس وقت ایکسٹینشن کا یہ بل منظور ہوا تھا اس میں جن لوگوں نے چھٹی کی تھی, نہیں آئے تھے اس دن, وہ آج فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے. تو ابھی جو 15 لوگوں میں بل یہ انہوں نے پیش کیا ہے اور ان کو بل کو پاس بھی کر لیے, تو پھر کیا باقی لوگ کل کو یہ بولیں گے کہ ہم نہیں تھے؟ بہت شکریہ. وہ شاید یہی کر رہے ہیں, اور آج پیپلز پارٹی والے یہی فرما رہے تھے کہ جناب ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, تو انہوں نے بل پاس کر دیا. ایگزیکٹلی وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے. صحیح ہے, بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. سائرہ بانو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈیبیٹ یہیں سے آگے بڑھے گی. جہاں تک پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہے, وہ کس جگہ پہ کھڑے اس وقت ہیں, اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ لیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہ جو قوانین بن رہے ہیں, منظور ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ان کا ریاکشن کیا ہوگا, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بہت سارے بلوں کے اوپر تو آپ نے بات کر لی عامر صاحب, جو آپ کا اور ہمارا اور بہت سارے صحافی تمام صحافیوں کا مسئلہ ہے وہ ہے پیمرا کے حوالے سے. اس کی طرف ذرا آتے ہیں نا. ابھی پیمرا ہماری روٹی روزی کا تو مسئلہ ہے, مگر یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. جب آزادی اظہار ہی نہیں ہوگا, تنقید نہیں ہوگی, بحث نہیں ہوگا, کچھ کہا نہیں جا سکے گا, تو پھر اس کا جس طرح عدالت کے غلط فیصلوں سے یا نہ کرنے سے
پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اسی طرح ہی وہی رول ایک میڈیا کا بھی ہوتا ہے اور وہ بڑا ذمہ دار ہے, اس کو ٹھیک ہے امپروو کرنا چاہیے. ان کو رول نہیں سمجھ آ رہا کہ پیمرا کا کام ہے کہ آزادی اظہار کو فروغ دینا. یہ تمام ریگولیٹری ادارے جو ہیں اپنا رول نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر پبلک انٹرسٹ کا مفاد, پبلک مفاد, عام آدمی کا مفاد عامہ ان کا بنیادی مقصد ہے کہ پبلک کے مفاد کے اندر ریگولیٹ کریں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایس ایچ او لگ گئے ہیں جنہوں نے چھڑی پکڑ لی ہے اور جس کو مرضی مارنا شروع کر دیں, اور صرف ان کا کام ہے کہ ڈپٹی کمشنر جس طرح کلونیل ٹائمز میں ہوتے تھے ان کی طرح کے اوپر روپ ڈالنا نہیں ہے کام. ابھی یہ انہوں نے جو پیمرا کا پہلے انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا تھا اور ابھی جو ہے منظور کر دیا ہے نیشنل اسمبلی سے, تو اس کے اندر وہ ڈس انفارمیشن کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کی ہے. مگر میری اپنے جو اس میں سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے پہلے تفصیلاً بات ہوئی ہے, تو ان کا موقف ہے, میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ کل اس کے اندر ریٹن فارم میں بھی شاید آ جائے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو جلد بازی ہوگی باقی چیزوں بنانے میں, آپ اپنا ڈرافٹ ہمارے ساتھ اس کا شیئر کریں. آج آپ نے پاس بھی کر دیا ہے اور ہم آپ کو سوچ بچار کر کے متبادل پروپوزل دیں گے, شاید امپروو کر کے دیں گے, کیونکہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے کہ آزادی اظہار کو مس یوز نہ کیا جائے, پبلک کا اعتماد ہمارے پہ رہے, اور جو خدشات ہمیں بھی ہیں اور پبلک کو بھی جائز ہیں ان کے سدباب کیا جا سکے. تو ہمیں سوچ بچار کرنے دیں, اتنی جلدی میں اس کو پاس نہ کریں. اور اگر آپ کو ہمارے ماشاء اللہ کے زمانے میں نثار عثمانی صاحب بہت بڑے آدمی تھے, صحافت کا بہت بڑا نام تھے, تو وہ جب مارشاء اللہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے, یہ امیڈیٹیز کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ہم پیچھے سے نا ان کے قیادت میں جلوس میں شامل ہوتے تھے, تو نعرہ ہوتا تھا کہ مصلحت یا جد و جہد, کیونکہ ایک مصلحتی گروپ تھا کہ جو کہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ابھی بھی ایک دو بندے ان کے ٹی وی پہ بڑے بڑے جمہوریت پہ آ کے نام دیتے, تو وہ مصلحتی گروپ کے ہم کہتے پیچھے سے آواز لگاتی تھی جد و جہد جد و جہد. تو یہ کچھ مصلحتی لوگ اگر انہوں نے آپ کو اشارہ دے دیا اس کو پاس کرنے کا, تو ابھی میں بتا دوں کہ میڈیا کے اندر یہ مزاحمتی گروپ اور جد و جہد گروپ جو ہے نا وہ بڑا فعال ہے, اور اس کو ہم فائٹ کریں گے. اور وہ جو ہم اپنی متبادل پروپوزل دیں گے اور جو اپنی یہ شکایات ہیں, مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو بھیج رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ساری درجنوں بل جو آئین سے کلیئرلی متصادم ہیں, اس سے پہلے کہ یہ عدالت میں جائیں, آخری وہ کہتے ہیں نا وہ بک سٹاپز ایٹ دی پریزیڈنٹ ناؤ, تمام نظریں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پہ مرکوز ہیں کہ یہ انہوں نے جو جلدی میں کیا ہے. ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے, میڈیا کے حقوق کے حوالے سے, آئینی حقوق کے حوالے سے یہ انہوں نے نہ پروسیجر فالو کیا ہے اور ان کے اندر بڑے خدشات ہیں. ہمیں بڑی امید ہے کہ پریزیڈنٹ صرف اگر ان کو اپنی آبجیکشنز لگا کے ان کو واپس بھیج دے کہ آپ ریکنسیڈر کریں, تو یہ سارے, کیونکہ یہ مجبوری میں کافی سارے لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے, کچھ لوگ ان کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہمارے گن پوائنٹ ہے یہاں پہ, ہم گن پوائنٹ پہ کر رہے ہیں, وہ جن کا بھی جو انٹرسٹ ہے. تو وہ پھر پریزیڈنٹ صاحب اگر یہ ان کو بھیج دیں گے, تو یہ ہم نے کل سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جناب پھر یہ, کیونکہ جب تک نیشنل اسمبلی شاید نہیں ہوگی, یہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ اس کو ڈیزالو کر دیں گے, تو یہ پھر رک جائے گا. جو نیشنل اسمبلی کے جو بلز اوریجنیٹ ہوئے ہیں وہ تو لیپس کر جائیں گے, جو سینٹ میں بھی ہیں لیپس نہیں کریں گے, اور وہ اگلی اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. تو پریزیڈنٹ صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے, ساری نظریں ان کے اوپر ہیں. خدا کے لیے ہمیں بچائیں کہ بغیر بحث مباحثے کے یہ ایک قسم کے آپ سمجھ لیں پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ آئین کا مسئلہ ہے, یہ جمہوریت کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے. تو وہ اس ٹیسٹ ان کا جی آ گیا, اور صدر جو ہوتا ہے وہ ریاست کا باپ ہوتا ہے, سو وہ اپنی
اس ریاست کی ذمہ داری کو, ریاست کے سربراہ ہونے کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے. ساری نظریں ان کے اوپر ہیں. یہ تو صدر کا رول آ گیا. اب آ جاتے ہیں ذرا پیپلز پارٹی کی طرف. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. پتلی گلی سے کیا نکل رہے ہیں, یہ بس گلیوں گلی یا گٹروں گٹری جاتے ہیں. یہ لاہور میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے گٹروں گٹری. تو یہ گٹروں گٹری جا رہے ہیں. اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ 1973 کا آئین کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کے بنانے والوں میں سے ہے. ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئین کیا ہوتا ہے؟ وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے متضاد نقطہ نظر رکھنے والے, متضاد سیاسی ویوز والے, ان سب کو اکٹھا کر کے ان کا ایک سب کا کنسنسس متفقہ ڈاکیومنٹ بن جاتی ہے کہ ہم نے یہ آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان ایشوز کے اوپر یہ رائے رکھتے ہیں, اس سے ہی پھر قوانین جنم لیتے ہیں. یہ آئین کا کام ہوتا ہے. یہ جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی ایک تو یہ بالکل اس کے اندر شامل ہے. اکا دکا آوازیں ہم نے سن رہی ہیں. آج رضا ربانی نے, شکر ہے بہت ان کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارے ٹی وی پہ چلتا رہے, انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی اور پھاڑ کے پھینک دیا کہ اس کو وہ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں اور بھی لوگ بولے ہیں پیپلز پارٹی کے, مگر زیادہ تر لوگ جو ہے, بلاول بھٹو کا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کردار جو ہے خاموشی کا, یہ دہائیوں تک اگر یہ پاس ہو گئے تو یہ ان کے والد صاحب تو میری طرح عمر رسیدہ ہیں, ہم لوگ تو گزر جائیں گے. یہ ایک نوجوان آدمی ہے, یہ ساری عمر جو ہے نا ایکسپلین کرتے رہیں گے. یہ ایسا بلاٹ لگے گا جس طرح نون لیگ کے اوپر سپریم کورٹ پر حملہ ایک بلاٹ ہے, ان کے اوپر یہ بلاٹ ہے. آج میں سن رہا تھا کنڈی صاحب کو, انہوں نے کہا جی وہ اصل میں بزی ہیں بہت زیادہ سفارتی معاملات میں. اس سے زیادہ کیا مصروفیت؟ بھائی ایک ٹویٹ کر دیں, ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ آپ ایگری نہیں کرتے ہیں. تو کچھ لوگ بہانہ کر کے, جس طرح ابھی وہ بتا رہی تھی سارا بی بی غائب ہو گئے ہیں, آئے نہیں ہیں, کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر, ظاہر ہے پاس ہو رہے ہیں, یہ حکومت کا حصہ ہے. تو یہ بر زبان نہیں ہو سکتے. یہ کل کو یہ نہ کہیں خدا کے لیے کہ یہ ہمارے سے کروایا گیا تھا, ہماری مجبوری تھی. اور یہ پی ٹی آئی بھی جب کہتی ہے وہ بھی غلط کہتی ہے کہ ہمارے دور میں جو ہوئے وہ ہم سے کروائے گئے. نہیں, ہر طور پہ جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس دور میں جو بھی ظلم ہوتا ہے اس کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سی سی آئی اس پہ آ جائیں کہ 2 ہفتوں میں جانے کیسا کیا بات نئی پہ آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑے ہی مذاقہ خیز قسم کی بحث چل رہی ہے آج سارے میڈیا میں. مجھے شرمندگی بھی ہوئی ہے مگر حیرانی نہیں ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر آف دس کنٹری جو کہ 20-25 سال 30 سال سے سیاست میں ہیں اور 2-3 دفعہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں, ان کو آئین کی بنیادی شکوں کا بھی نہیں پتا. وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں انشاءاللہ سی سی آئی کی میٹنگ اپنے ریزالو کمنٹ کرنے سے پہلے, اسمبلی ریزالو کرنے سے پہلے سی سی آئی کی میٹنگ ہو جائے گی. یہ ایک اس کا بنیادی مسئلہ ہے کہ سی سی آئی کے لیے تمام صوبائی جو اس کی اسمبلیوں کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ تمام اس میں کنسنسس ہوتا ہے, کنسنسس سے فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت 2 اسمبلیاں موجود نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر جو ہے اس کی وجہ سے لیٹ کرنے پہ اعتراض ہے. قاہرہ صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے تو پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے. تو باقی وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں جب بہانہ بنانا ہو تو ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم نے تو کہا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-1 ماہ میں یہ ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں, وہ کہہ رہے ہیں نیا وہ کروائیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے پاسبل ہے. ہاں جب بہانہ بنانا ہوگا تو ایک یہ بھی نکل آئے گا. حالانکہ اس پہ بھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء کہہ سکتا ہوں کہ یہ سی سی آئی امپورٹنٹ ہے مگر آئین سے زیادہ مقدم نہیں ہے. آئین کی جو شک ہے کہ 90 دن اور 60 دن کے اندر الیکشن کروانے کی, اس کے اوپر اوور رائڈ اس کو نہیں کرتی, اس پہ حاوی نہیں ہے. آئین کتنا مقدم ہے لوگوں کے لیے وہ ہم نے اس کی ایگزامپل کروانے ہوں جس کی بہت زیادہ اشارے آ رہے ہیں, بار بار کہے جا رہے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا بنایا جا رہا ہے یہ بالکل اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ لمبی گورنمنٹ یہ وہ, تو پھر ایک بہانوں میں سے, ورنہ تو پہلے ہی صوبائی الیکشن نہ کروانے کے جو بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی کچے کے علاقے میں ڈاکو آ گئے ہیں, تو یہ وہی آٹا گوندتے ہوئے ہنس کیوں رہی ہے اس طرح کے آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے عامر صاحب, ہلتی کیوں ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے.
جاتے جاتے حکومت جو یہ سب کام تیزی میں کرتی جا رہی ہے. ابھی پہلا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, نئی جامعات کے حوالے سے جو معاملات سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب بات آ جاتی ہے عامر صاحب ان جامعات کی جو جاتے جاتے جن کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں, تقریباً 25 کے قریب جو جامعات ہیں, مستقبل کیا ہے ان جامعات کا؟ 25 نہیں, اب تو 31 آج کی 6 اور ایڈ کر لیں. اس سے پہلے میں کوئکلی کہوں کہ ہمارا آج ہم نے سرینا ہوٹل میں وہ جو ہنس رہی تھی آپ کہ 3 روپے کا فی مربع گز جو ہے یہ زمین کا ہے, کہ اس کا سرینا ہوٹل کو ہم نے بھیجا ہوا ہے, سوالات بھیجے ہوئے ہیں کہ اپنا ورژن دے دیں. یہ کیسے خریدا, یہ کیسے وہ ایک میں آپ دیکھیں 30 سال تک, یہ 30 سال سے سلسلہ جاری تھا اور وہ سٹوری نہیں باہر نکلی, اور اس پہ ہم کریں گے کل تفصیل بات کریں گے. کوئکلی اس پہ آ جائیں کیونکہ وہ اس میں بہاولپور کا جو جس طریقے کا ہم نے اس پہ ایکسکلوسیو سٹوری کی تھی, اس کی تفصیلات خوفناک پڑھ کے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان پہ یونیورسٹیوں کے اوپر ریگولیشن ہونا چاہیے, چیک ہونا چاہیے, اور ان کے اوپر جو ہے جب تک اگر اس طرح یونیورسٹیاں بنیں گی تو پھر یہ خدا نہ خواستہ یہی حال ہوگا کہ وہاں بھی ایگزیکٹلی یہی تھا. اور میں ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہم نے کل بلایا, کل وہ دوڑ گئے تھے, کمٹ کر کے دوڑ گئے تھے. مالک صاحب کے پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے جو بنیادی ہم نے ان سے سوال ایک پوچھا تھا کہ آپ صرف یہ بتا دیں, ہم نے کوئی وی لاگ شی لاگ کا ذکر نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں. انہوں نے ایک شخص ہے جس کا نام میں لینے میں بڑا چا رہا تھا, آپ نے بڑی ایف آئی آر میں تھا, اس کا نام تھا احسانہ, ایف آئی آر میں 4 عمر لکھا ہوا ہے احسانہ, اس کا یہ نام تھا. وہ جو ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہے, ایف آئی آر میں اس کا نام ہے, وہ آئس کے ساتھ پکڑا گیا ہے. اس کا جو ہے انہوں نے اس کو 17ویں گریڈ میں اپنی منسٹری میں نوکری دی ہوئی ہے, اور ان کے سارے پروٹوکول کے بہاولپور میں مسائل جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہینڈل کرتا ہے. تو وہ یہ صرف اتنی بات میں نے کہا تھا کہ اس سے تعلق بتا دیں, اور ایک ماضی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس پہ اور بھی کافی الزامات سنگین نوعیت کے تھے جو یہ صلاح صفائی کرواتے رہے, اور انہوں نے شاید اقرار بھی کسی سے کیا ہے کہ ان کے خاندان سے میرا بڑے تعلقات ہیں. تو میں نے وہ اس کا جواب نہیں دیا. اب آ جائیں کوئکلی اس کے اوپر کہ یہ 31 یونیورسٹیز جو بنائی ہیں اس کے اندر, یہ ایک بالکل ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ یہ اس میں چھوٹے پہلے تو یہ بڑے شہروں میں ہیں, یہ جو زیادہ یونیورسٹیاں لاہور میں, اسلام آباد, کراچی میں ہیں, اور چھوٹے شہروں کو بالکل نظر انداز کر دیا. اس کے بڑا لطیفہ سارا دن چلتا رہا ہے کہ گوادر کی یونیورسٹی جو نا لاہور میں بن رہی ہے, ملتانی سہیل الحلوہ لاہور کے اندر جو ہے نا اصلی ملتانی سہیل الحلوہ لاہور میں بنے, لاہور والا کھابا ہے اس کے اندر والا کی چیزیں مل رہی ہیں. اسلام آباد میں 6, لاہور میں 3, بڑے شہروں میں بن رہی ہیں. پھر یہ اس کے اندر پرابلم یہ تھا کہ زیادہ تر پولیٹیشنز نے یا بزنس گروپ نے بنائی ہوئی کہ آخری دنوں میں یہ بنا کے جا رہے ہیں. ایچ ای سی کا کوئی چیک نہیں ہے, اور جس طرح وہ ایچ ای سی والوں نے بتایا کہ جناب یہ بہاولپور والے یہ بالکل ہمیں ڈس ریگارڈ کرتے تھے, یہ ہم چیکس کرتے تھے ہماری مرضی کے بغیر, یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے, انہوں نے یہ معاملات کیے اس لیے خرابی ہوئی. تو اس کا پروسیجر اس کا یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے فیزیبلٹی یہ بناتی ہے, کسی گروپ نے کرنا ہو, اس کے بعد اس کی فزیکل انفراسٹرکچر کی, ایکیڈیمک, فائنینشیل اسٹرینتھ, یہ ساری چیزوں کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے فزیکلی جا کے. اس کے بعد کرائٹیرین مکمل ہو تو پھر این او سی ہوتا ہے, پھر این او سی کے بعد یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں جاتا ہے, اور پارلیمنٹ میں پورا پروسیجر جو ابھی ایکسپلین کیا گیا ہے اس بحث کے پاس بنتا ہے. جب جلدی میں بنائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ یہ بہاولپور کی طرح کے برآمد ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. دیکھنے والے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.